खुशियाँ मनाओ आसियो मसीह ज़मां आया है। खुशियाँ मनाओ आसियो मसीह ज़मां आया है। लेकर मुक्ति साथ अपने, लेकर मुक्ति साथ अपने बिसरे सुना रहे हैं, उसके आने की खबर खुद सी सुना रहे हैं। बेतलहम में पैदा हुआ वो बतला रहे हैं। बेतलहम में पैदा हुआ वो बतला रहे हैं। खुद खालिक आज बनकर, खुद खालिक आज बनकर इंसान आया है। खुशियाँ मनाओ आसियो मसीह ज़मां आया है। शक्ल आदम में आ गया वो इंसान के लिए। शक्ल आदम में आ गया वो इंसान के लिए। चरनी खटोला बनी है शाहे आसमां के लिए। चरनी खटोला बनी है शाहे आसमां के लिए। मुक्ति का आज लेकर, मुक्ति का आज लेकर वो समा आया है। खुशियाँ मनाओ आसियो मसीह ज़मां आया है। दो खबर मनोहर आज सदियों के दिलगीरों को। दो खबर मनोहर आज सदियों के दिलगीरों को देने रिहाई आया। मसीह गुनाह के असीरों को देने रिहाई आया। मसीह गुनाह के असीरों को तिरगी जहाँ से मिटाने, तिरगी जहाँ से मिटाने नूरे आसमां आया है। खुशियाँ मनाओ आसियो मसीह ज़मां आया है। लेकर मुक्ति साथ अपने, लेकर मुक्ति साथ अपने
मिसरे यज़्दा आया है, खुशियाँ मनाओ आसियो मसीह ज़मा आया है। आज चरनी दी शान वेखण वाली ਏ, ਅੱਜ ਚਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਰਸ਼ਾਂ, ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਚਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਰਸ਼ਦਾ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। ਨੂਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਉਸ ਆ ਚਮਕਾਇਆ ਏ। ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਉਸ ਆ ਚਮਕਾਇਆ ਏ। ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ, ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਟਾਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਚਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅੱਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅੱਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੀ ਹਾਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਚਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਗਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਗਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਉਜੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਜੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਚਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਅੱਜ
चरनी दी शान वेखण वाली ਏ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ ਅੱਜ ਚਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको आपके घरानों को बरकत दे। और आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से तलावत को सुनते हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील, उसका बाब नंबर 10 और उसकी आयात हैं 17 से 22 तक। खुदावंद के कलाम को हम सुनेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तो हुक्मों को जानता है, खून न करना, ज़ना न करना, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा कि ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया। उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। आइए हम दुआ करें। कुदूस बाप, मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम से जो तूने बख्शा, और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरी तमाम बरकतों के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरे ख़ास करम के लिए, और आज के तेरे पाक दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद बाकी मांदा वक्त में चाहते हैं तू हमारी सहायता करे, हमारी मदद, हमारी हिफाजत करे। और खुदावंद तेरे रूहुल कुद्दस को मांगते हैं ताकि आज के कलाम से बहुत सी बातें, बहुत सी रहनुमाई पाकर अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद तेरी कुर्बत में लाएं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तेरे साथ मुंसलिक करें, ताकि दुनियादारी से, दुनिया के गुनाहों से, दुनिया की और मुश्किलों से बच सकें, और खुदावंद तेरे साथ वफादारी की ज़िंदगी जी सकें। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद फिर से आपके लिए दुआ गो हूँ। आज के दिन के लिए खुदावंद ने हमें दिन बख्शा है, और खुदावंद का मुक़द्दस पास सबत है आज। और पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह की पहली आमद को, यीशु मसीह की पैदाइश को मनाया गया है। और इस साल पहले की तरह जैसे गुज़श्ता सालों में क्रिसमस को मनाया जाता था, इस तरह इस साल नहीं मनाया गया, क्योंकि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने, इस पेंडेमिक डिजीज़ ने, इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। और बहुत से कंट्रीज़ जो बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके अंदर भी आप देखेंगे कि ये मसला
یہ مشکل جو ہے وہ ہے، اور جو حکومتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ آگاہی دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع نہ ہوں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور دور رہیں ایک دوسرے سے، اور زیادہ مجمع جو ہے وہ جمع نہ کریں، کیونکہ سب کی جان کی حفاظت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن ہم مسیح جو ہیں وہ کرسمس ہم نے منایا ہے، اور کچھ ممالک میں لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے منایا ہے، لیکن یہاں پہ امریکہ میں اس جیسا نہیں ہے جیسا پہلے منایا جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خواہ ہم اس جوش و خروش سے، اس ولولے کے ساتھ خداوند کے جنم دن کو نہیں منا سکے، لیکن خدا کی شکر گزاری اس بات کی ہے کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دنیا میں بھیجا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور باپ کے بیٹے کو بھیجنے کے وسیلہ سے ہمیں برکت، نجات، ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ہم خدا کے کلام کی طرف جائیں گے۔ ہم نے آیت پڑھی ہے مرکز کی انجیل میں سے، یہ حوالہ جو ہے، یہ کہانی جو ہے وہ لوکا کے اندر بھی موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ لکھا ہے اس کے پاس اس نے گھٹنے ٹیک کر کہا کہ اے نیک استاد۔ تو یسوع نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو یعنی ایک ہے، یعنی خدا۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ آج کی اس کہانی کو، آج کے اس ورد کو ہم کرسمس کے تناظر میں اور یسوع مسیح کی پہلی آمد جو ہے اس سے اس کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا جو سبق ہے اس کو دیکھیں گے کہ جب دنیا میں یسوع مسیح کو خدا نے بیٹے کو بھیجا ہے تو مقصد کیا تھا۔ اور جہاں پہ یہ سوال جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر اس شخص کا سوال جو ہے اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم پڑے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا سوال جو ہے وہ بڑا خاص ہے، اور بڑا ایک معتبر سوال اس نے کیا ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ ایک سردار ہے، اور یہ ایک سمجھدار شخص ہے۔ وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے۔ خاص باتیں اس میں یہ ہے کہ نوجوان امیر ہے اور سردار بھی ہے، اور غور طلب بات یہ ہے اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ what must I do in order to inherit life eternal؟ ایسے لگتا ہے کہ اتنا خاص سوال اس نے کیا۔ وہ دنیا داری میں تھا، دنیا کی تعلیم کو یقیناً بہت سی بائبل کی باتیں جو ہیں وہ بھی جانتا تھا، اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو چوز کیا۔ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اس سوال کے لیے۔ لیکن لوگ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے، اپنے اندر اچھائی لانے کے لیے، اپنے اندر بہتری لانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے یہ دنیا دار تھا، لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کہیں اور نہیں گیا، بلکہ اس نے یسوع کو چوز کیا ہے۔ یہ یسوع کے پاس آیا ہے اور دوڑتا ہوا آیا ہے، اور یسوع کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ دوڑتا ہوا یسوع کے پاس آیا ہے اور اس کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ لکھا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی اور یقین کرے گی کہ وہی خدا کا بیٹا ہے جو ہمیشہ کی زندگی بخش سکتا ہے۔ اور یہ شخص یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں کیا کروں؟ ایسے لگتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ کچھ کرنے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اگر ہم کچھ کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ شخص نہیں جانتا کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یسوع پر ایمان لانے سے ہی مل جاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنے اس پر ایمان لے آئے، جتنوں نے اسے قبول کر لیا، اپنی زندگیوں میں لے لیا، اس نے ان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ اور یسوع مسیح ہم کرسمس کے تناظر سے اس آیت کو دیکھیں گے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس کے لوگ جو ہیں
وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، دنیا داری کے گناہوں سے بچ جائیں، اور خدا نے بیٹے کو بھیج کر اس دیوار کو، اس جو پردہ تھا، جو دیوار تھی انسان اور خدا کے درمیان گناہ کے سبب سے، اس کو ختم کیا۔ یسوع مسیح کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اور یہ شخص وہی سوال پوچھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سوچتا ہوگا کہ میں امیر بھی ہوں اور نوجوان بھی ہوں، اور اس کے بعد میں حاکم بھی ہوں، اور ممکن ہے کہ یسوع مجھے جو بھی بتائے گا میں یقیناً آسانی سے کر سکوں گا، اور دنیا کے اندر میرا زور دبدبہ بھی ہے، تو بڑا ایزی ہے میرے لیے، جو کچھ بھی بتائے گا میں کر دوں گا، اور وہ کر کے میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں گا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اس پر نظر کی تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ کیا تو خدا کے حکم جو ہیں ان کو جانتا ہے، اور اس کے سامنے دہرائے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے احکام جو ہیں اس کی پیروی کریں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہت سی اور باتیں احکام کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اس کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے کہ کون سے احکام ہیں جو تو نے فالو کرنے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ شخص نے کہا کہ میں تو لڑکپن سے میں نے تو ان کو فالو کیا ہوا ہے۔ لکھا ہے یسوع مسیح کو اس پر پیار آیا، یسوع مسیح نے دیکھا کہ اچھا، لیکن بتایا کہ ایک شخص کی تو ایک کام کی، ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے، اور یسوع نے کہا کہ اپنا مال جو ہے وہ غریبوں کو دے دے، بیچ دے، غریبوں کو دے، اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور میرے پیچھے آ جا۔ اور بائبل مقدس میں اگر ہم دور کریں تو لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے بڑا غمگین ہوا، وہ شخص جو ہے بڑا پریشان ہوا، لکھا ہے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ حالانکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے لوگ یسوع مسیح کے پاس آئے وہ غم میں آئے، روتے ہوئے چلاتے ہوئے آئے، بیماریوں میں پھنسے ہوئے آئے، اور یسوع نے ان کو خوش کر کے واپس بھیج دیا۔ لیکن یہ شخص یسوع مسیح سے اداس ہو کر کیوں گیا؟ کیونکہ اس نے یسوع کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولا کہ میں سارے حکموں کو مانتا ہوں خدا کے، لیکن جب خدا نے اپنا حکم بتایا تو وہ شخص جو ہے وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ حکم جو تھا بڑا خاص حکم تھا۔ یسوع نے کہا کہ آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جس بات کے لیے وہ آیا تھا یسوع سے وہی دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ شخص اپنی دنیاوی شان و شوکت کے سبب سے، اپنا پورے طور پر دنیاوی ہونے کے سبب سے، دنیا کی فکر کے سبب سے، اپنے رتبے کے سبب سے، اور اپنی رتبے کو نہ کھونے کے سبب سے، اور غریب ہو جانے کے سبب سے کہ میں دنیا میں اپنا مال بیچوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، وہ شخص جو ہے جب یسوع مسیح نے بتایا کہ تو کیسے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے تو وہ شخص غمگین ہو کر چلا گیا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اگر میری دنیا کی دولت جو ہے وہ اس سے مجھے ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے تو یہ تو بڑا آسان کام ہے، بڑا ایزی یسوع نے بتایا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کا مقصد دنیا کی دولت کے بدلے ہمیشہ کی زندگی نہ تھا، بلکہ حکم کے بدلے، حکم ماننے کے بدلے، فرما بداری کرنے کے بدلے ہمیشہ کی زندگی کا حصول جو ہے وہ یسوع مسیح نے بتایا کہ اگر ہم احکام کو مانتے ہیں تو ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ اسی سے یسوع مسیح نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، کیونکہ تو دنیا دار ہے، روحانی نہیں ہے، راست بازی سے، روحانیت سے تیرا کوئی تعلق نہیں، تو صرف اپنی دنیا کی شان و شوکت سے، دنیا کی امیری سے چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خرید سکے، لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ تو یوحنا کے پہلے خط میں 2 باب اس کی آیت نمبر 1 سے اگر 5 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے لیے
کفارہ دیتا ہے ہمارے لیے، دنیا میں اسی لیے آیا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر کے وہ ہمیں بچا سکے، تاکہ ہم وفاداری سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے۔ خدا کا یہی مقصد ہے۔ اور اس خط میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر حکموں پر عمل نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے حکام کو مانتا ہوں، تو وہ یسوع مسیح کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ لیکن جو شخص خدا کے حکام کو مانتا ہے، خدا کی باتوں کو مانتا ہے، اور وہ روشنی میں ہے، وہ یسوع مسیح میں ہے، اور جو یسوع مسیح میں ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ بڑا آسان طریقہ یسوع مسیح نے بتایا کہ تو خدا کے حکموں کو مان، کیونکہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، اگر ہم باغ عدن میں چلے جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جب آدم اور حوا نے خدا کے حکم کو توڑا تو انہوں نے روحانیت کو کھو دیا اور خدا سے دوری ہو گئی۔ لیکن یسوع مسیح کے سبب سے، یسوع مسیح کے دنیا پر آنے کے سبب سے ہمیں پھر سے وہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے اس کنیکشن کو، اس رابطے کو خدا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ خدا نے یہ خوشخبری سب کو دی ہے کہ دیکھو، یہ خوشخبری پوری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا نام ایمینوئل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، رہنا چاہتا ہے۔ انسان ہی ہے جو خدا سے دور بھاگتا ہے، خدا انسان سے دور نہیں جاتا اور نہ جانا چاہتا ہے۔ اگر جانا چاہتا ہوتا تو خدا اپنے بیٹے کو کبھی نہ بھیجتا۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہی خاص سوال ہے جو اس سردار نے یسوع کے ساتھ کیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو اگر وہ یہ آیت پڑھ لیتا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، یسوع پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ وہ اگر دیکھ لیتا، پڑھ لیتا، عمل کر لیتا تو یقیناً وہ اس کا وارث بن جاتا۔ لیکن وہ کمی جو تھی اس کے اندر، اسی نے اس کو یسوع سے اور ہمیشہ کی زندگی سے دور کر دیا۔ تو یقیناً ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اور جو دنیاوی باتیں ہیں، یہ ہمیں خدا سے اور یسوع سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور اس سال کوئی بھی دنیا کی مشکل جو ہے وہ ہمیں یسوع سے دور نہ کر سکے، یسوع کی محبت سے ہمیں دور نہ کر سکے، کیونکہ اگر یسوع ہمارے پاس نہیں ہے تو یقیناً ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر یسوع ہمارے پاس ہے تو ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہے، کیونکہ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ لکھا ہے آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات، مخلصی اور رہائی گناہوں سے، ہمیشہ کے لیے رہائی اور ہمیشہ کی زندگی، آسمان کی بادشاہی، یہ سارا کچھ یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، ہلاک نہیں ہوتا۔ خداوند ہمیں بڑی برکت دے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دنیا کے اندر ہم بہت سی فکروں میں بھی ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، اور اس پینڈیمک بیماری نے بھی دنیا کو متوجہ کیا ہوا ہے، اور میں بھی چرچز بند ہیں، اور بہت سی جگہوں پر عبادت گاہیں بند ہیں، مجمع لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزو، اگر ہم فزیکل طور پر جمع نہیں ہو سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے بات پر پڑتا ہے کہ ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ منسلک ہیں کہ نہیں ہیں۔ گھروں میں بھی ہم خدا کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے کنیکشن کو یسوع کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں اس سوال سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہم یسوع کے سے یہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ یقیناً ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ خدا سچا ہے، وفادار ہے، اور خدا ہمیں بخش چکا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے، اور اس بخشش کو پولس رسول یہ کہتا ہے کہ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے، اور وہ بیان
اور وہ بیان جس کو ہم نہیں کر سکتے، وہ بخشش کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہمارا فوکس یسوع مسیح کی آمد کی طرف ہو تاکہ ہم ایمان میں زندہ ہو کر آسمان پر جا سکیں، دنیا کی فکروں میں نہ ہو، دنیا کی جو مختلف بیماریاں ہیں ان کی طرف ہماری متوجہ نہ ہو، بلکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں، یسوع پر ایمان لاتے ہوئے کہ صرف نجات اور مخلصی اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں باپ کے پاس ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، بہت زیادہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ خدا رہے، برکتیں دے، ضرورتیں پوری کرے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں اور ایک بار پھر سے خداون کے حضور میں دعا کریں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس قیمتی وقت کے لیے اے خداون جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا ہے۔ خداون ہم ہرگز اس لائق نہ تھے، لیکن تیرا پیار ہے اور تیری شفقت ہے اور تیرا رحم ہے جو ہم پر ہے خداون تو بھرپا کرتا ہے۔ یسوع ناصری تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری ہزاروں دی ہوئی نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں ان گنت بخش دیا ہے خداون۔ جتنے بھی لوگ آج کی عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہر ایک کو اے خداون، ہر ایک جان کو تیرے خون میں چھپا دیتے ہیں، ہر ایک کو تو اپنے نام سے بلیس کرو اے خداون جی۔ آج کی عبادت میں تو نے ہماری بہت مدد حفاظت کی، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس اے خداون جی عبادت اور پرستش کی مدد حفاظت کرنے کے لیے۔ اے خداون آج کے کلام میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اے خداون اس کو اپنی زندگی میں ہم اپنانے والے بن سکیں۔ یسوع ناصری ہم دعا کرتے ہیں اے خداون جہاں کہیں بھی عبادت پرستش ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی اے خداون پاسبان اور منسٹریز اے خداون تیرے حضور میں کام کرتے ہیں، تو یسوع ناصری ان کو اے خداون جی بے شمار برکتوں سے نوازا کرو اے خداون۔ جہاں کہیں بھی اے خداون کرسمس کی عبادت اور پرستش ہوتی ہے اے خداون ہر ایک کو تیرے خون میں بلیس کر دیتے ہیں یسوع ناصری۔ ہر ایک اے خداون جی اپنی قوم کو اے خداون تیرے نام سے بلیس کرتے ہیں تاکہ اے خداون کوئی بھی دوسری قومیں ان پر حملہ آور نہ ہو سکے اے خداون۔ ہر ایک جگہ اے خداون جی پاک اور پروتر تیرے نام سے اے خداون جی ہر ایک لوگ انسان اے خداون سکون اور اطمینان سے تیری عبادت اور پرستش کرنے والے ہو سکے اے خداون۔ تیرے شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس قیمتی وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا اے خداون۔ تیرے شکر کرتے ہیں اے خداون جو کچھ بھی ہم نے آج کے کلام میں سے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بن سکے اے خداون۔ ہماری بہت مدد حفاظت کر اے خداون، ہمیشہ ہم تیرے ڈر خوف میں رہ کے اپنی زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں اے خداون۔ دعا کرتے ہیں تمام تر نوجوان بچوں کے لیے اے خداون جو اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں، تو اے خداون ان کو نیک راہ راستی پر لے کر اے خداون ان کو اچھی صحبتیں مہیا کر اے خداون، تمام طرح کی بری صحبتوں سے انہیں نفرت دلا اے خداون، اور ان کے پیرنٹس کو تیرے نام سے بلیس کر دیتے ہیں خداون۔ ان کو اچھی پرورش کرنا سکھا اپنے بچوں کی خداون، ان کے خداون چال چلن اور خداون جی ہر ایک کام کاج کرنا تیرے نام سے خداون جی جانا اور پہچانا جائے خداون۔ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں یا خداون جی کسی بھی مشکلات میں خداون جی ہاسپٹلز میں خداون جی ہر ایک کو تیرے حضور میں خداون جی لے کر آتے ہیں خداون، ہر ایک کو نام بنام خداون جی تو چھو اور شفا اور تن صحت بخش دے یسوع ناصری۔ ہم تیرے شکریہ ادا کرتے ہیں تو نے ہم سب کو خداون جی ہمارے گھرانے کو تندرستی صحت دی خداون۔ تیرے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداون آج ہم تیرے حضور میں خداون جی پھر سے اکٹھے ہو سکتے ہیں خداون، تیرے نام کو دھنبار کرتے ہیں خداون۔ تو نہایت رحم کرنے والا باپ ہے خداون، ہم تیرے شکر کرتے ہیں خداون۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج خداون جی اس دنیا میں نہیں، ہمارے ساتھ شامل نہیں، لیکن خداون تو خداون ہم سے پیار کرتے تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ خداون ہم تیرے حضور میں اور تیرے خداون جی آگے آ کر تیرے نام کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں، تیری بلیسنگز کا شکر کر سکتے ہیں یسوع ناصری۔ خداون دعا کرتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، جو خداون جی مشکلوں میں خداون جی دبے ہوئے ہیں، تو خداون ان سب پر اپنے رحم کی نظر کر ان کو خداون جی تمام بوجھ سے خداون جی نکال، ان کے لیے خداون جی اچھی سے اچھی جابس کا مہیا کر خداون۔ تو کہتا ہے بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، تو خداون تمام خداون جی لوگوں کو میں تیرے پاس لاتی ہوں جو خداون تجھ سے دور ہے اور خداون جی دنیا داری میں دبے ہوئے ہیں، تو یسوع ناصری ان کو تمام دنیا کی خداون مصروفیات سے خداون جی رہائی بخش دے خداون، تجھے جان سکے اور تجھے پہچان سکے خداون، تیرے پیچھے چلنے والے ہو سکے خداون۔ دعا کرتے ہیں ان تمام پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے جو اپنی پڑھائی میں خداون جی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو خداون ان کی پڑھائی میں بہت مدد حفاظت کر خداون۔ جیسے کووڈ کی وجہ سے بہت سارے بچوں کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہیں، تو خداون جی سب بچوں کے لیے خداون جی تو آسانیاں پیدا کر ان کی کامیابی کی طرف خداون جی ان کو لے کر چلا خداون جی ان کی تمام ضروریات کو اپنے لاہِ خزانہ میں سے پورا کرائے خداون۔ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام ہوم لیس لوگوں کے لیے خداون جو آج کے دن میں خداون جی
खुदा हमारी तरह नहीं क्रिसमस मना सकते, लेकिन खुदा तू उन पर रहम कर, उनकी तमाम ज़रूरत को तो अपने लाहिज़ाना में से पूरा कर। खुदा जितने भी लोग जेलों कैदों में मुबतला हैं खुदा उनको रहाई बख्श, और खुदा जी उनको शैतान की कैसे और दूसरी कैसे रहाई बख्श, ताकि खुदा जी आज़ाद हो के तेरे नाम को और तुझे धनबार कर सके और तुझे जानने वाले हो सके, ताकि तू मौजज़ात करने वाला बाप है। खुदा तमाम तर उन लोगों को तेरे आगे पेश करते हैं जो सफ़र में, उनका सफ़र मुबारक कर खुदा जो मैं मांगना भूल गई वो हमें अता फरमा। तेरे शुक्र करते हैं आज की पूरी इबादत के लिए जो तूने हमारी मदद हिफाजत की, तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन।